اپنے دست قدرت سے خود بنایا بلا کسی کی شرکت. پھر اس کو دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کے ساتھ اس کو زندگی کا مقصد بھی بتایا. میں تمہیں دنیا میں کیوں بھیج رہا ہوں؟ وہ خود ہی بتا دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے پیدا ہی کیا تم کو ہماری عبادت کے لیے، ہماری فرما برداری کے لیے، ہمارے ساتھ وفاداری کے لیے. کہ ہر انسان کو دو زندگیاں دی، ایک دنیاوی اور ایک اخروی. دنیا کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے، موت پر ختم ہو جاتی ہے. دوسری زندگی شروع ہوتی ہے موت سے، اس کا خاتمہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ. لیکن اس اعتبار سے کہ ہے دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر، لیکن بہت کانٹے کی ہے، بہت کانٹے کی اور بڑی قیمتی. اس کا ہر سانس، ہر سیکنڈ، ہر وقت، یہ سارا بہت قیمتی ہے. ایک سانس چلا گیا پھر آتا نہیں، ایک سیکنڈ گزر گیا آتا نہیں. اور ہے یہ سارا ہے بہت مختصر 60-70 سال کی، لیکن قیمتی اتنی ہے کہ اسی سے آخرت کی ساری تیاری ہے. اور اسی کو اگر غلط استعمال کرتا ہے تو آخرت کا بگاڑ بھی، دنیا کا بگاڑ بھی اسی سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضرت প্রথমে আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পড়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করেন। এরপরে কোরআনে কারিমের থেকে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুবারাকা থেকে কয়েকখানা হাদিস তেলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন যে আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতি, ইনসান অর্থাৎ আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করছেন। সৃষ্টির সেরা যত কিছু আল্লাহ তাআলা যা বানাইছেন, সৃষ্টি করছেন, তার মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে সৃষ্টি করছেন। সৃষ্টি করার পরে, বানানোর পরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এবং আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা এখানের মধ্যে কারো কোনো ইচ্ছা বা সহযোগিতার কোনো সুযোগ ছিল না এবং নাই। আল্লাহ তাআলা একাই সৃষ্টি করছেন, কারো কোনো সহযোগিতা ব্যতি রেখে। এরপরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন। কেন পাঠাইছেন তা আল্লাহ তাআলা নিজেই স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আমি মানব আর জিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য পাঠাইছি। স্পষ্ট কথা। এরপরে আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে বানাইয়ে দুনিয়াতে বানাইলেন, দুনিয়াতে পাঠাইলেন, আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা দুটো জীবনকে ঠিক করলেন। একটা জীবন হলো দুনিয়ার জীবন, যার শুরু হয় জন্ম থেকে, শেষ হয় মৃত্যুর মাধ্যমে। এটা আমাদের আর একটা জীবন যেটা আছে, সামনে আসতেছে, ওই তুলনায় খুবই সামান্য, নগণ্য সময়, 60-70 বছর। আর একটা জীবন আমাদের শুরু হবে মৃত্যুর থেকে, তার কোনো শেষ নাই, অনন্তকাল। দুনিয়ার জীবনটা যদিও খুব ছোট, মুখতাসার, সংক্ষিপ্ত জীবন, কিন্তু খুব দামি। এর প্রতিটা দিন দামি, প্রতিটা মাস দামি, প্রতিটা বছর দামি, প্রতিটা মিনিট দামি, প্রতিটা সেকেন্ড দামি। এবং আরো ভয়ের ব্যাপার হলো, এই জীবনের একটা সময় যখন পার হয়ে যায়, ওটা আর কোনোদিন ফিরে আসে না। চাই একটা সেকেন্ড হোক, একটা শ্বাস হোক, একটা সেকেন্ড যার জীবনের থেকে এখন যে পার হয়ে গেল, জীবনে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। ওই অতীতের সেকেন্ডটা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, অতীতের মিনিট ঘন্টা কোনোদিন ফিরে আসবে না। কিন্তু দামি এতখানি
যেই জীবনটা যদি আমরা সঠিক ব্যবহার করি, যেইভাবে ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের পর্যন্ত খবর পৌঁছাইছেন নবীদের মাধ্যমে, এভাবে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করি, তাহলে আখিরাতের অপরন্ত জীবন বড় দামি হয়ে যাবে। ওইখানে সব রকমের সুখ শান্তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে। আর যদি দুনিয়ার জীবনটাকে আমরা হেলায় ফেলায় নষ্ট করে ফেলি, গাফলাতের সাথে, অমনোযোগিতার সাথে, সময়কে যে কামের মাধ্যমে ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন, ওই কামের মাধ্যমে যদি আমরা ব্যবহার না করি, তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়ার হায়াত শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আখিরাতে আমাদের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যাবে, যেই কঠোরতা থেকে বাঁচানোর জন্য বিকল্প দ্বিতীয় কোনো ব্যবস্থা আমাদের কাছে থাকবে না। چونکہ انسان اشرف المخلوقات، اس کا اکرام بھی اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، ستارے، پیٹرول، پلاٹینم، طرح طرح کے میوے، قسم قسم کی سبزیاں، کیسی کیسی غذائیں اور کیا کچھ، یہ سب اس کے اکرام میں ہے۔ جیسے مہمان آتا ہے اس کا اکرام ہوتا ہے، یہ بھی بناؤ، یہ بھی بناؤ، یہ بھی بناؤ، کتنی ویرائٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے ہاں مہمان آتا ہے تو چٹنی روٹی، سبزی روٹی، دال روٹی۔ کسی رئیس کے یہاں ہو تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ شہنشاہ، خالق کائنات، رب کل شیء، اس نے سے انسان کے اکرام میں یہ تمام نعمتیں، یہ سب انسان کے اکرام میں، اور پھر وقت، پیسہ اور صلاحیت، سمجھ بوجھ، یہ تینوں ہر ایک کو دی، تقسیم اللہ نے کی، کسی کو لمبی عمر، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت مختصر، کسی کو بہت ساری روزی، کسی کو درمیانی، کسی کو ایسے ہی سمجھ بوجھ، کوئی اشارے میں سمجھ لیتا ہے، کسی کو ایک دو دفعہ سمجھانے سے وہ سمجھتا ہے، کسی کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ ہاں، قرآن نے اتنا ضرور کہا ہے، جو سمجھنا ہی نہ چاہے اور اپنی ضد پر نہ سننی ہے نہ کرنی ہے، میں تو اپنے من، تو وہ ضدی ہے۔ تو ضدی کے لیے پھر کوئی چیز دے اس کے لیے۔ اسی لیے اس انسان کی، اس کی اپنی جان، اس کا اپنا مال، اس کی صلاحیت ہے، دنیاوی چند روزہ زندگی میں بھی اور سکرات، قبر، حشر، نامہ اعمال کی تقسیم، حوض کوثر پر، جامع کوثر، اخیر میں جنت دوزخ کا فیصلہ، اس سب میں اس کی اپنی جان، اس کا اپنا مال، اس کی اپنی صلاحیت ہے، اس کے لیے وبال نہ بنے، بلکہ ہر قدم پر نعمتوں کے دروازے، رحمتوں کے، عطایا کے دروازے کھلتے چلے جائیں، اور ایسے کہ دنیا میں بھی وہ جنت نشان زندگی گزارے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہوں نے اللہ سے دوستی کر لی، جنہوں نے اللہ سے کا تعلق پیدا کر لیا، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے کہے کو کرتے رہے، اللہ کی مناکہی سے بچتے رہے، تو پھر دنیا بھی ان کی جنت نشان ہے۔ لیکن چونکہ یہ انسان یہ جلد باز بھی ہے، ظلم بھی ہے، جہول بھی ہے، ناواقف بھی ہے، اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہبری کے لیے پہلے ہی دن سے نبیوں اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ نبی آئے ہی انسانوں کی رہبری کے لیے، لوہے لکڑی تانبے پیتل کی محنت کے لیے نبی نہیں آئے، انسانوں کی رہبری کے لیے۔ سب سے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
اس سے پہلے انسان، جیسے کہا نا، انسان جہول بھی ہے، ظلم بھی ہے، عجول بھی ہے، جلد باز بھی ہے، بڑا ظالم بھی ہے اور بہت جاہل بھی ہے، لیکن وہ ساری اس سے گزرنے کے بعد اللہ پاک نے اپنی مخلوق پر رحم فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے انسانوں کی رہبری، اس رہبری میں کہ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے پہلے اس کو تو پہچانو وہ کون ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ہر انسان کی بحیثیت انسان ہونے کی پہلی ذمہ داری اور زندگی کا پہلا فرض اپنے خالق و مالک کو پہچاننا ہے، اور اس کو بہت پیار سے سمجھانے کے لیے قرآن نے کیسی کیسی مثالیں دی ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، گھوڑے کی چال، اس کی ٹانپوں، اس کی نکلنے والی چنگاریاں اور سب کچھ کی قسم کھا کے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دولت کا بڑا پجاری ہے، دولت کے آگے ایمان نہ آخرت، عمل نہ سچ نہ جھوٹ، اچھا نہ برا، حلال نہ حرام، ہائے دولت، ہائے دولت، ہائے دولت۔ اسے پتہ نہیں ہے مرے گا اور اس کی ساری اندر کی باہر آ جائے گی۔ قرآن نے بہت اچھا انداز سے سمجھایا، اسی لیے گھوڑے کی چال کی، کتنا ہی تندرست توانا اور کیسا ہی ہوا سے باتیں کرنے والا گھوڑا، لیکن مالک جب لگام لے کے آگے بڑھتا ہے تو لگام لے لیتا ہے، لگام پر قابو کے بعد جب تک اشارہ نہیں کرتا چلتا نہیں، روک دے تو رک جاتا ہے کہ اس گھوڑے سے، اس جانور سے تو نصیحت حاصل کر، اس گھوڑے کو اس آدمی نے پیدا نہیں کیا ہے، تھوڑی سی گھاس پھول، تھوڑا سا چارہ اس کا، لیکن کیسا فرما بردار ہے، گھر کے ماننے والے بچے تک کو پہچانتا ہے، وہ گھر کا بچہ اگر اس کی دم پر لٹک جائے، اس پر سوار ہو جائے کچھ نہیں کہتا، کوئی پرایا گزرے تو مارنے پہ رسے توڑاتا۔ اس لیے کہا انسان کی پہلی ذمہ داری